वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे जी साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के हम सब पे बेशुमार फ़ज़ल है, अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह जल्ल शानु की नवाज़िशात इनायात है जिसके हम काबिल नहीं हैं। और हफ्तावारी खानकाई मजलिस में हमारी शिरकत अल्लाह के ज़िक्र के लिए ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। क्योंकि जब हम अपने गुनाहों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो अपने आप को कायनात में सबसे गंदा इंसान पाते हैं, लेकिन जब अल्लाह के फ़ज़ल की तरफ निगाह डाली जाती है कि हम उस काबिल नहीं हैं जितने अल्लाह की इनायात है, जितनी नवाज़िशात है और जितने उस रब का फ़ज़ल है। मेरे जी साथियों, मैं और आप इस पर जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। क्योंकि हदीस में आते हैं मफ़हूम इस तरह से कि जो शख्स अल्लाह जल्ल शानु की नेमतों पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेमतों को बढ़ाते चले जाते हैं। और जब इंसान ना कदरी करता है, ना शुक्री करता है, तो अल्लाह जल्ल शानु उस नेमतों को रोक लेते हैं, छीन लेते हैं। मेरे जी साथियों, मुझसे और आपसे ना कदरी ना हो, क्योंकि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि अल्लाह ने मुझे और आपको किस किस माहौल से उठाकर अपने ज़ाकिरीन की मजलिस में जोड़ दिया, अल्लाह वालों की सोबत में जोड़ दिया। हम अल्लाह वाले नहीं हैं, लेकिन किसी न किसी दर्जे में अल्लाह पाक ने हमें नेक काम करने की तौफीक दी। गुनाहगार ज़रूर है और बेहतरीन गुनाहगार वो है कि जिससे जैसे ही गुनाह हो जाए फ़ौरन वो नादिम शर्मिंदा हो गया अल्लाह जल्ल शानु को राज़ी करने में लग जाए, तौबा कर। और तौबे की नेमत जो है ये अल्लाह ने क़यामत तक रखी हुई है। और मौत के फरिश्ते के हाजिर होने से पहले इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अल्लाह को मना ले। और जब मौत का पता चलते है, मलकुल मौत हाजिर हो जाए, फिर तौबा कबूल नहीं होती। मेरे जी साथियों, जितना अल्लाह का फ़ज़ल है उतनी हमारी हैसियत नहीं, औकात नहीं। मैं और आप अल्लाह की शुक्रगुजारी में लगे, नाशुक्री में ना लगे। अब नाशुक्री होती क्या है? नाशुक्री एक इंसान मुंह से नाशुक्र अल्फाज अदा करे, एक इंसान अमली तौर पे नाशुक्री करे। ये दोनों ख़तरनाक चीज़ है। हम अपनी ज़बानों का इस्तेमाल भी दुरुस्त करें, ऐसा ना हो कि हमारे ज़बानों से वो अल्फाज अदा हो जो नाशुक्री के ज़ुम्रे में आ जाए। ऐसा ना हो कि हमारा अमल इस किस्म का हो कि जो नाशुक्री के ज़िम्रे में आ जाए। मेरे जी साथियों, जब हमने सिलसिला नक्शबंदिया शाज़लिया में बैत की और सिलसिले से मुंसलिक हुए, तो बैत का मकसद क्या है? बैत किसको? ये कोई रस्म तो नहीं है, बैत करना कोई रस्म तो नहीं है। हम इसको रस्म ना समझें, बल्कि बैत करना एक जिम्मेदारी है। मैं और आप उस जिम्मेदारी का एहसास करें। बैत कहते हैं अपने आप को बेच देना। हमने अपने बड़ों के हाथ अपने आप को बेच दिया, अब हम बड़ों के गुलाम बन गए। जैसे पुराने ज़माने में गुलाम हुआ करते थे, सहाबा कैसे गुलाम को खरीद करके आज़ाद करते थे। यानी गुलाम जो होते थे वो आका के ताबे होता है, उसके ऑर्डर पे चलते थे। तो जब हम सिलसिले में बैत हो गए तो हम अपने बड़ों के गुलाम अपने आप को बनाए, और हकीकतन है भी गुलाम।
اگر ہم اپنے آپ کو اپنے بڑوں کا غلام نہیں سمجھتے تو ہمیں وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، ہمیں ترقی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ہم رکے رہیں گے۔ زوال کی طرف تو جا سکتے ہیں لیکن عروج کی طرف نہیں جا سکتے، بلکہ جو عروج پر ہو اور وہ بھی جب ناقدری کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی ایسے زوال میں ڈال دیتا ہے، آسمان سے گرا کے نیچے زمین پہ پٹک دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو غلام سمجھیں، آقا نہ سمجھیں۔ مجھ سمیت ہم اپنے آپ کو اپنے بڑوں کا غلام سمجھیں۔ اب غلامی کس کو کہتے ہیں؟ غلامی تو آرڈر کے ماننے کو، جیسے حکم ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں اپنے اعمال پہ غور کریں؟ ہمارے بڑے جس طریقے سے ہمیں چلاتے ہیں، کیا ہم چل رہے ہیں یا اس کے اندر کسی قسم کی کمی کرتے ہیں؟ یا ہم اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق چلتے ہیں؟ اگر چلتے ہیں تو شکر ادا کریں، اللہ شکر ہے تو توفیق دے رہے، تیرے توفیق سے ہو۔ اور اگر نہیں چلتے، کسی نہ کسی درجے میں سستی ہوتی ہے، تو پھر ہم فکر کریں۔ پھر ہم کیا کریں؟ فکر کریں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ناقدری ہو جائے اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ میرے جی ساتھیوں، غلام ہمیشہ غلام ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جب غلام سمجھیں گے تو پھر نفس اور شیطان کے سے بھی اللہ ہماری حفاظت کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں بڑے بڑے خطرناک مرض سے بچائے، حب جا سے بچائے، مال کی محبت سے اللہ ہمیں مال کے فتنے سے دور کرے۔ مال وہ جو اللہ کے دین پہ خرچ ہو، اور جو مال اللہ کے دین سے ہمیں دور کرے تو ایسے مال خطرناک ہے۔ اور حسد، کبر، یہ چیزیں خطرناک ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو غلام سمجھ کے چلیں گے، اپنی بڑوں کی مان کر چلیں گے، تو پھر کیا دل میں حسد بھی نہیں آئے گا اور کبر بھی نہیں آئے گا۔ انسان کے اندر کبر تب آتا ہے جب یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ میں، جب انسان میں آ جاتا ہے۔ میرے جی ساتھی، اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اگر اللہ نے ہمیں لوگوں کے سامنے عزت دی ہے، حالانکہ ہمیں اپنی حیثیت معلوم ہے کہ ہم اس حیثیت کے نہیں ہیں، جتنی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے، وہ آ کے ادب احترام سے بیٹھتے بھی دعا سلام نہیں کرتے، چاہے وہ خواص ہو یا عوام ہو۔ تو یہ عزت اللہ نے دی ہے، اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دیے۔ فرق یہ ہے، اس مخلوق سے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا۔ اگر وہی اللہ ہمارے گناہوں کو جس میں ہم مبتلا ہے یا جو ہم نے کیے ہیں اپنی زندگی میں، وہ جب لوگوں کے سامنے عیا کر دے تو کیا ہمارے پاس کوئی بیٹھنا گوارا کرے گا؟ ہم سے تو کوئی ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میرے جی ساتھیوں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ ہم پہ کبر میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میرے پاس لوگ آ رہے ہیں، علاج کے لیے آ رہے ہیں، دم کے لیے آ رہے ہیں، عزت سے بیٹھے ہیں، بلکہ ہماری نگاہ اللہ کی طرف چلی جائے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، یہ میرے شیخ کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ میرے شیخ کی برکت سے اللہ نے مجھے یہاں تک بنایا ہے، میرا اس میں ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ میں اگر کچھ ہوں اپنے شیخ کی وجہ سے ہوں، چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں۔ اور یاد رکھنا، جب شیخ مجھے بنا سکتا ہے اور میں جب شیخ کی اطاعت نہ کروں، بڑوں کی مان کر نہ چلوں، تو مجھ جیسے وہ کروڑوں بنا دے گا۔ بات آگے سمجھ میں؟ میرے جی ساتھیوں، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف ہماری نگاہ نہ، اول تو ہمارے پاس کچھ عمل ہے نہیں، اگر بالفرض اللہ ہمیں توفیق دے دیتا ہے، نیک صالح اعمال ہم کر لیتے ہیں، اعمال کی طرف نگاہ نہ جائے، اپنے کمال کی طرف نگاہ نہ جائے، نگاہ اللہ کی ذات کی طرف جائے اور شیخ کی طرف جائے کہ یہ شیخ کی برکت سے۔ اور حقیقتاً ہمارا جو حلقہ فیوچر کالونی کا ہفتہ واری جو مجلس ہے، خانقاہی مجلس ہے، میرے جی ساتھی، یہ کسی کا کمال نہیں ہے، یہ اس شیخ کی نظر کرم ہے، اس شیخ کی شفقت ہے اور حضرت والے کی توجہ ہے اور حضرت والے کی محنت ہے۔ اس میں ذاتی کمال کسی کا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہمارے بڑوں کی اجازت نہ ہوتی، ہمارے بڑوں کی شفقت نہ ہوتی، بڑوں کی توجہ نہ ہوتی اور بڑوں کی نگاہ نہ ہوتی، تو ہم یہاں جمع ہو سکتے تھے۔ تو یہ سب
شیخ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ اللہ نے ہمارے شیخ کو وسیلہ بنا کے مجھے اور آپ کو جو نا اپنے شیخ کی وجہ سے ہمیں اللہ نے عزت و نوازنا شروع کر دیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے جی ساتھ ذاتی کسی کا کمال نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں کہ انسان اپنے مجاہدے سے آگے نہیں جاتا، بلکہ انسان جو آگے جاتا ہے اپنے استادوں کی دعاؤں سے جاتا ہے، مشائخ کی توجہ سے جاتا ہے. یہ اپنے مجاہدے سے آگے نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجاہدہ بھی ضروری ہے، لیکن مجاہدے کے پیچھے شیخ کی نگاہ ہوتی ہے، شیخ کی توجہ ہوتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم سمجھ لیں اس چیز کو. اور ہمارے شیخ، ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے ہمارے شیخ کو کیا بنایا ہے. ہم اپنے شیخ کی قدر کریں، حتیٰ کہ اگر ہم اپنے شیخ کے جوتے کو اٹھا کے چومے بھی، خدا کی قسم سے یہ بھی کم ہے کہ جس شیخ کی برکت سے ہم نے اللہ کا نام پکارنا سیکھا، اللہ اللہ کرنا سیکھا، اور خود بھی کر رہے، مخلوق کو بھی لگا رہے ہیں، اس شیخ کے جوتے کو اٹھا کے اس کے جوتے کے نیچے جو مٹی لگے اس کو چوما جائے تو بھی اپنے شیخ کا حق ادا نہیں کر سکتے. میرے عزیز ساتھیوں، ہم اپنے شیخ کی قدر کریں، مشائخ کی قدر کریں، اپنے سلسلے کی قدر کریں. ایسا نہ ہو کہ کسی وجہ سے ہم ناشکری کریں اور اللہ کی نگاہ میں ہم گر جائیں. بلکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ، مشائخ کے پاس جاؤ، حضرت دعا کرے میرے لیے. اصل دعا تو وہ ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی توفیق دے، ایسے ہم دین کی خدمت میں لگ جائے، اپنے بڑوں کی اطاعت میں لگ جائے، بڑوں کا جو حکم ہو اس کو فوراً پورا کرنے والے بن جائیں کہ ہمارے بڑوں کے دل سے خود دعا نکلے. یہ ہے اصل دعا کیا ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کی دعا دل سے خود نکلے. ایک تو ہے نا شیخ کو حضرت دعا کی درخواست ہے، استاد کو بندہ کہتا ہے دعا کی درخواست ہے. انسان اپنا عمل ایسا اختیار کر لے، ایسی خدمت کرے دین کی، ایسی خدمتوں میں لگ جائے کہ منہ سے بولنا نہ پڑے بلکہ شیخ کے دل سے خود دعا نکلے. اور جب شیخ کے دل سے خود دعا نکلے گی، یہی دعا ہمارے لیے کارآمد ہوگی، یہی دعا ہمیں آسمانوں تک لے جائے گی، یہی دعا اللہ کے قرب تک ہمیں لے جائے گی، اللہ کی محبت تک لے جائے گی. میرے ساتھیوں، ایسے ہم اپنا عمل بنا لیں، ایسے ہم سلسلے کی خدمت کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، بغیر کسی لالچ کے. ہم مطلبی بن کر نہیں چلے، مفاد پرست بن کر نہیں چلے، بلکہ اپنے سلسلے کے، اپنے مشائخ کے عاشق بن کر چلے. کیا بن کے چلے؟ عاشق بن کے چلے. اور یاد رکھنے، تصوف کے جو مراحل ہیں، اس کے جو منازل ہیں، یہ وہی طے کر سکتا ہے جو عاشق بن کے آیا. ہمیشہ فیض اسی کو ملتا ہے جو عاشق بن کر آتا ہے. عشق وہ آگ ہے کہ یہاں پہ شیاطینوں کے وسوسے بھی نہیں چلتے. شیطان جب انسان کو وسوسہ دیتا ہے، استاد شیخ کے خلاف وسوسہ دیتا ہے، یہ اخلاص کا ہوتا ہے جب اس پہ وسوسہ آتے ہیں. لیکن جب یہ عاشق بن جاتا ہے تو پھر اس پہ شیطان کے وسوسے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ خود اس عشق کی آگ میں ہوتا ہے کہ اس میں شیطان کے وسوسے بھی جل جاتے ہیں اور شیطان خود بھی جل جاتا ہے. انسان جب اخلاص پر ہوتا ہے تو یہ اس کو نظر آتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو شخص عاشق بن جاتا ہے پھر اس کو عیب بھی نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے وہ عیب بھی اس کے عشق کی آگ میں جل جاتے ہیں. اس کو اپنا محبوب ہر حال میں سوڑا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. جیسے مجنو لیلا کا عاشق تھا، حالانکہ لیلا کالی بدصورت تھی، خوبصورت نہیں تھی. کسی نے لیلا سے کہا تو اتنی خوبصورت تو ہے نہیں کہ تجھ پہ مجنو مرتا ہے. تو لیلا نے کہا مجھے مجنو کی نگاہ سے دیکھو پھر پتہ چلے میں خوبصورت ہوں کہ نہیں. مطلب مجنو اس پہ ایسا عاشق تھا کہ اس کی گلی کا کتا ہے، مجنو اس پہ ہاتھ پھیرے، اس کو چومے کہ یہ میرے لیلے کی گلی سے آیا. بلکہ مجھے اور آپ کو اللہ ایسے بنائے. ہم اپنے بڑوں کا ادب احترام سیکھیں. مشائخ کے پاس آج جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ، اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اللہ نے ان سے سلسلہ شروع کیا تبلیغ کا. وہ جب اپنے شیخ کی گلی میں جاتے تھے، ننگے پاؤں چل کر جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے شیخ کی گلی جہاں میرے شیخ رہتے ہیں. شیخ کا ادب اس طرح کرتے تھے. کہاں جاتے تھے؟
جب شیخ کی گلی میں چلتے تھے تو جوتے اتار کے ننگے پاؤں چلتے تھے کہ یہ میرے شیخ کا علاقہ ہے، ننگے پاؤں چلتے تھے، میرے شیخ کی بےدبی نہ ہو جائے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بات آ رہی سمجھ میں؟ ایسے اپنے شیخ کی اطاعت کی، ایسے ادب کیے تو اللہ نے کتنا چمکا دیا۔ ایک دفعہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغ کا کام شروع ہوا، حضرت کے شیخ کی مستورات نے پیغام بھیجا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، فرمایا کہ حضرت کو کہنا کہ آئے آپ نے بیان کرنا ہے، مستورات بھی جمع ہوگی، بیان کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مستورات کو اندر اطلاع ملتی ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ آ گئے اور چوکھٹ پہ بیٹھ کے باہر دروازے پہ، گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوئے۔ مستورات نے کہا حضرت آئے ہوئے، کہا ان کو بلاؤ، ان کے لیے جگہ بنائیں، یہاں بیٹھ کر بیان کریں۔ حضرت نے فرمایا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا یہ میرے شیخ کا گھر ہے، میری اتنی اوقات نہیں کی ہے، یہ تو اس گھر کا میں غلام ہوں، اور غلام ہمیشہ چوکھٹ پہ ہوتا ہے۔ میں اس گھر کا غلام ہوں، غلام ہمیشہ چوکھٹ پر ہوتا ہے۔ یہ ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اپنے شیخ کی قدر کرتے ہیں، شیخ کے سامنے اپنے آپ کو ایسے غلام سمجھتے ہیں۔ میں اور آپ کی قدر کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی اپنے شیخ کا ادب اور احترام چاہیے، ہم بھی اپنے شیخ کے سامنے ادب احترام والے بن جائیں، اور اگر ادب احترام نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم خسارے میں چلے جائیں۔ ہم اپنے آپ کو شیخ کا غلام سمجھے، غلام بنائیں، ہم اپنے آپ کو ابا نہیں بنائیں۔ انسان کے جتنے بھی پر نکل آتے ہیں اور جس کی وجہ سے پر نکل آتے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے پاس کینچی بھی ہوتی پر کاٹنے کے لیے، اللہ نے دی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کو اڑانا سکھایا تو اس کے پر کاٹنا بھی آتا ہے۔ میرے جی ساتھیوں، مقصد ڈرانے کا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شیخ کو پہچانیں۔ ساتھی اندر آ جائیں۔ ہمارے استاد محترم سید عارف شاہ شیرازی دعوت برکات، کنگ فو کے استاد، کراٹو کے، آج استاد جی ہم پہ احسان کیا۔ بہرحال وہ آغاز کرتے ہیں، کہاں تک بات چل رہی تھی؟ شیخ کی۔ میرے جی ساتھیوں، ہم اپنے شیخ کو پہچانیں۔ انسان کی جو پرواز ہوتی ہے وہ شیخ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب بلندی پر چلتا ہے اپنے شیخ کی وجہ سے چلتا ہے، بنا شیخ کے یہ نہیں چل سکتا۔ انسان جب معرفت کے سمندر میں ہوتا ہے تو یہ بھی شیخ کی نگاہ سے، شیخ کی توجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، بغیر شیخ کے چلے نہیں جا سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے وسیلہ شیخ کو بنایا ہے۔ دیکھیں، انسان اگر درس نظامی پڑھنا چاہتا ہے اور وہ فاضل ہونا چاہتا ہے تو اس کا وسیلہ ہے نا، نصاب ہے اس کا، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر انسان جب قرآن کو سیکھتا ہے تو اس کا بھی ایک وسیلہ اللہ نے بنایا، قاری صاحب ہوتے ہیں، شیخ القرآن ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے جب انسان گاڑی کا مکینک بنتا ہے تو اس کے لیے اس کا استاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ درزی بننے کے لیے اس کا استاد ہوتا ہے، اسی سے سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی محبت جو حاصل ہوتی ہے خود سے نہیں ہو جاتی ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، انہی سے سیکھی جاتی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے کی قدر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی اس کی ہم قدر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سے ناقدری ہو جائے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے جو نا بہت بڑا عالم بنایا تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اور میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ سجدہ کرو، اس کے اندر میں آیا، میں سجدہ کرو، پھر تعویلات پیش کرنے لگا، یا اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر کو جاتی ہے،
اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو نیچے کی طرف ہوتی ہے، یا اللہ میں سجدہ کروں اس کو؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے حکم دینے والا کون ہے، بلکہ میں آ گیا۔ تو شیطان کو اس کے کبر نے اس کو تباہ کیا۔ میرے جی ساتھیو، اسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر ایسے مرض پیدا ہو جائے جو ہمیں تباہی کی طرف لے جائے۔ ایسے مرض سے اگر ایسے ہم پہ شیطان کے وسوسے آتے ہیں، ایسے اندیشہ ہمیں ہوتا ہے کہ ایسے مرض میں ہم مبتلا ہونے والے ہیں، فوراً رجوع الی اللہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ جیسے دل میں شیطان نے خیال ڈالا، فوراً دعاؤں میں لگ جائے، توبے میں لگ جائے، یا اللہ اس سے میری حفاظت فرما۔ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر، اللہ میں تو یا اللہ میرا عمل تیرے سپرد کی، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر، کیونکہ یہ جو مرض ہوتا ہے، شیطان کے پاس بھی 70,000 نورانی چالیں۔ سب سے پہلے اور سیکھنا یہی ہے کہ کم سے کم اتنی معرفت تو بندہ سیکھ لے کہ یار اس کو پتہ تو چلے کہ یہ چال شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے۔ اتنی معرفت تو ہونی چاہیے نا کہ بھائی یہ جو مجھے وسوسہ فلاں کے خلاف آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ اللہ ڈال رہے دل میں یا شیطان ڈال رہا ہے؟ گمان آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، شیطان کی طرف سے آ رہا ہے؟ اتنی معرفت تو ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ذکر کرتا ہوں، مجھ پہ کیسے شیطان آ سکتا ہے، تو یہ اس کا دعویٰ بیکار ہوگا۔ اس کی وجہ کیونکہ شیطان اور نفس کو اللہ نے پیدا کیا، یہ موت کے ساتھ ہے، آزمائش کے لیے۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا، تمہارے ساتھ اس کو پیدا کیا، تمہارے ساتھ اس کو لگایا، تم کیسے کہہ سکتے؟ واحد، جیسے حضرت کا بیانوں میں بھی سنتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے ہمزاد کو اللہ نے مسلمان کیا۔ باقی سب سے ایک شیطان تو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں، انسان کا ہمزاد۔ یہی تو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے وہ خیال ڈالتے ہیں نیکی کا۔ میرے جی ساتھیوں، پہچان لیں یہ چالوں کو، ہم سمجھ جائیں کہ نفس کی چال کون سی ہے، شیطان کی چال کون سی ہے۔ دیکھیں انسان سب سے پہلے شیطان اپنے حربے استعمال کرتا ہے۔ شیطان کی جو اپنی کیٹیگری ہے وہ وسوسہ دے سکتا ہے، وہ لڑ نہیں سکتا، لڑنے کی قوت نہیں رکھتا، لیکن تصرف رکھتا ہے۔ وہ شاذیوں سے تو لڑ نہیں سکتا نا، لیکن جو اللہ نے اس کو دیا وہ تو کر سکتا نا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ مت کھانا، وسوسہ کس نے دیا؟ یہ کھا لو، کس نے دیا؟ جنت میں شیطان جا سکتا ہے؟ جب اللہ نے اس کو طاقت دی تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے، جب وہ نبی کو وسوسہ دے سکتا ہے؟ میں اور آپ کس کھیت کی مولی؟ یہاں پہ ہمارا دعوی بیکار ہو جائے گا کہ میں شاذیوں میں ذکر کرتا ہوں، مجھے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ دعوی بیکار ہو۔ یوسف علیہ السلام پر جب زلیخا نے زنا کرنے کا وہ کیا کہ مجھ سے زنا کر لو، یوسف علیہ السلام کو قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کو شیطان نے وسوسہ دیا کر لو، لیکن وہ سمجھ گئے نبی تھے اللہ کے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو یہ وسوسہ دے سکتا ہے، تصرف مار سکتا ہے۔ اب تو یہ کہ ہم پہچانے اس کو، اب اس سے لڑنا، اس معاملے میں کیسے لڑنا ہے؟ اتنی معرفت سیکھ لے کہ پتہ چلے کہ یہ وار شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے، کس کی طرف سے۔ اور جب اس کے تصرف بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان جب اپنے نفس پر بنانے کی محنت کرتا ہے تو پھر یہ وسوسے بھی اختیار کرتے اور آپ کے نفس پہ بھی اٹیک ہوتے ہیں۔ جب انسان نفس پہ ذکر اذکار کرتا ہے، نفس کو بناتا ہے کہ میرا نفس اللہ مطمئنہ بنا دے، نفس میرا ٹھیک ہو جائے، اللہ کی رضا والا بن جائے، تو یہی شیطان اس نفس پہ بھی اٹیک مارنے لگتا ہے۔ یہ نفس کو بھی ابھارتا ہے کہ اس کا نفس بن نہ جائے۔ پتہ ہے اس کو کہ اگر اس کا نفس بن گیا تو یہی نفس معرفت النفس بنے گا، جہاد فی النفس بنے گا، یہی نفس پھر مجھے مارے گا، اسی نفس سے پھر میری گردن اڑائے گا۔ اسی وجہ سے
شیطان پھر نفس پہ بیٹھے گا، میرے ساتھیوں ہم یہ چالوں کو پہچانے، اپنے آپ کو خادم بنا کے چلائیں، غلام بن کر چلے، اور اللہ کی رضا کے نہ مفاد ہو دل کے اندر، نہ کوئی مطلب ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھو جب انسان اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتا ہے اللہ کے دین کی، اور جب اس پر کوئی اذیت آتی ہے، چاہے وہ کسی انسان کی صورت میں ہو، شیاطین کی صورت میں ہو، یا کسی رشتہ داروں کی صورت میں ہو، یا کسی کافر کی صورت میں ہو، تو وہ کسی سے گلہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ جزا بھی اللہ سے مانگتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ آپ علیہ السلام طائف میں جاتے ہیں، پتھر برسائے گا، اللہ نے فرشتے بھیجے، جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا، یا رسول اللہ یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، اس کے اللہ نے بھیجے، اگر آپ اس کو حکم کریں دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، پورے طائف والوں کو چکی کی طرف پیس دے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کیا؟ دعا کی، گلہ، میں شکایت کرتا ہوں اپنی بے کسی کی، اپنی کمزوری کی، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بتوں کو چھوڑ کر، چاند ستاروں کو چھوڑ کر اللہ کی پرستش کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے تھا نا، ورنہ مدد تو آ گئی، نقل فرشتے آ گئے۔ اور ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے کسی مخالف یا دشمن کی لڑائی ہو جائے اور کوئی فرشتہ آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ شکر اللہ کی مدد ہے، اڑا دے جا، ایسے کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بلکہ ہمارے اندر امت کا، انسانیت کا درد و غم، ہم کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، سب کو اپنا سمجھیں۔ اگر کسی کو دشمن سمجھنا بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کو۔ کہتے ہیں نا کہ گناہ سے، گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گناہ اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، ہم سلسلے کی نمائندگی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے ملتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، لوگ ہمیں سلسلے سے پہچانتے ہیں۔ کس سے پہچانتے ہیں؟ سلسلے سے، تصوف سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہمارا کردار ایسا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر ان کا شوق پیدا ہو جائے، ہمارا عمل اس قسم کا ہو کہ لوگوں کا دیکھ کر ان کے بھی ذکر کرنے کا دل کرے کہ ہم بھی ذاکرین ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ میں اور آپ، اللہ ایسے بنا دے مجھے اور آپ کو کہ لوگ ہمیں راستے میں دیکھ کے ان کو بھی اللہ یاد آ جائے، ان کو بھی ذکر یاد آ جائے کہ ہم بھی ذکر کریں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی یہ نیک عمل کریں، اس کی ہم فکر کریں، اپنے کردار کو بنانے کی، اپنے معاشرت کو بنانے کی، کہ ہمارا فعل اور قول ایسا ہو کہ توڑنے والا نہ ہو بلکہ جوڑنے والا ہو۔ ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہم تو دشمن کو بھی قائل کریں، بلکہ دشمن بھی وہ ہمارے لیے اللہ اس کو نرم کر دے گا جب ہمارا کردار ایسے بن جائیں گے، ہمارے اخلاق ایسے بن جائیں گے۔ ہم بدتمیز اخلاق اپنے اندر پیدا نہ کریں، بلکہ اگر میرے اور آپ کے اندر کوئی، ہمیں ایسا محسوس، ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی کبھی خود بھی وہ کرتا ہے نا، محاسبہ کرتا ہے اپنا کہ دیکھو یار میرے یہ زبان درازی سے مجھے یہ نقصان ہوا، فلاں میرا دوست مجھ سے ناراض ہو گیا، گھر کے اندر میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا، میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اتنا تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے اخلاق میں ایسے مجھے اور آپ کو کہیں کمی نظر آتی ہے تو ہم اپنے اس کو درست کریں، تاکہ ہمارے گھر کے اندر بھی اخلاق بہتر ہو، گھر سے باہر محلے میں بھی اخلاق بہتر ہو، ہمارے پیر بھائیوں کے سامنے بھی اخلاق بہتر ہو، اور اپنے محلے میں، علاقے میں بھی ہمارے اخلاق بہتر ہو۔ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے والے بنے، یہ نہیں چھوڑنے والے نہیں بنے، بلکہ ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلنے والے۔ اس کے اندر امیر بھی چلے، غریب بھی چلے، پٹھان بھی چلے، ہر کوئی چلے۔ ایک مثال کے طور پر، مطلب ہم توڑنے والے نہ بلکہ ہم تو سب کو لے کر چلنے والے ہیں۔ تو بھائی اس بات کی ہم محنت کریں، فکر کریں۔ کیوں؟ یہ ایک مشن ہے، اللہ نے اس دور میں جو یہ کام شروع کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تصوف تھی، نام کی تھی، ذکر ختم ہو گیا تھا، اب کو ہر کوئی کہے کہ زیادہ ذکر نہیں کرو پاگل ہو جاؤ گے۔ جب اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے تو یہ مشن میں ہم سے، کس میں ہے؟ ڈیوٹی پر ہے کہ ہم اپنے سلسلے کی پرچار کریں، ہم خدمت کریں سلسلے کی، ہم اس کی بھی فکر کریں کہ لوگ آئیں اور ذاکرین بنتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑنے والے بن جائیں، اللہ سے ملاقات کرنے والے بن جائیں، وہ اللہ کا ذکر بن جائے۔ یہ شوق نہ ہو کہ کوئی میرا شاگرد بنے، نہیں، یہ خطرناک بات ہے۔
جو تیرے نصیب میں ہوگا وہ کہیں جا نہیں سکتا، اور جب اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں لے گا تو وہ آ نہیں سکتا۔ بلکہ فکر یہ ہو کہ سلسلے کے ساتھ جوڑنے والے، کس کے ساتھ؟ پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ مخلوق کو چھوڑے، جو اپنی ذات کے ساتھ مخلوق کو چھوڑے، یہ پیر نہیں، شیطان ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ تو یہ شیطانی چال ہوتی ہے۔ بلکہ ہم تو سلسلے میں ہم اس کا ذریعہ بنے، کسی طریقے سے بھی ذریعہ بن جائے، وہ سلسلے میں آیا، اللہ کے ذکر کی مجلس میں آیا، ذکر میں آیا، ہم اس کے لیے ذریعہ بنے، کسی بھی طریقے سے ہو۔ جب ذریعہ بنے ہم اس کے لیے، امید ہمیں ہونی چاہیے کہ یہ جو عمل کرے گا اللہ میں مجھے ثواب دے گا، اس کی نسلیں کریں گے اللہ میں اجر دے گا، ثواب دے گا۔ میں اپنا کروں، میرا عمل کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا عمل تو قبول ہے نا میرے حق میں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ فکر، اپنے ذات کے ساتھ جوڑنے کی فکر نہ ہو، اللہ کے ساتھ جوڑنے کی فکر۔ ہم اس مشن میں اپنے بڑوں کا جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی اس سلسلے کی، اس کو ہم کرتے رہیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہ نہیں، کبھی کبھی یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے بولے آتے کہ یار یہ سیکھ لے گا، وہ یہ فضول چیز ہے۔ علم جتنا انسان بانٹتا ہے اس کے اندر اور علم آتا ہے، وہ علم ہی نہیں جو بانٹنے سے کم ہو، اس کو علم نہیں کہتے۔ جو بانٹنے سے چیز کم ہو وہ علم نہیں ہے، علم تو بانٹنے سے اور آتا ہے۔ ہم جب اوروں کو سلسلے میں جوڑنے کی کا ذریعہ بنیں گے، اللہ ہمیں بھی ترقی دے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے جی ساتھیوں، ہم فکر کریں اپنی ذات کی، اپنے اس کی، اور سلسلے کے ساتھ ہم مخلص بن کے چلیں، بلکہ اول درجہ تو یہ کہ عاشق بن کے چلیں۔ اگر عاشق نہیں بن سکے، کم سے کم اخلاص والے، کیا والے بنتے ہیں؟ اخلاص والے۔ صحابت عاشق، صحابہ عاشق تھے۔ آئے ہائے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد اذان نہیں دوں گا مدینے میں، کہ جب میں اذان دیتا تھا میرا محبوب سنتا تھا، میرا یار سنتا تھا، مجھے مزہ آتا تھا۔ اب میں کیوں اذان، کس کے لیے اذان دوں؟ اور مدینے میں رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا، کیونکہ حضور کی یاد آ رہی ہے۔ کس کی یاد آ رہی ہے؟ اپنے یار کی، اپنے عاشق کی یاد آ رہی ہے، اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے۔ قسم کھا لی کہ آج کے بعد ساری زندگی جہاد میں گزار، اللہ کے راستے میں نہیں گزار دوں گا، واپس مدینہ نہیں آؤں گا اور نہ کبھی اذان دوں گا۔ بس وہیں سے سفر طے کرتے 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 چلتے 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 جب پہنچے 6 مہینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں بلال بڑے بے وفا ہو گئے، ہمارے پاس آتے نہیں ہیں۔ کیا فرماتے خواب میں آپ علیہ السلام؟ بلال بڑے بے وفا ہو گئے ہو، ہمارے پاس آتے نہیں۔ جیسے آنکھ کھلتی ہے اسی، یہ نہیں سوچتے کہ کل جاؤں گا، بعد میں جاؤں گا، منہ دھو لوں، ناشتہ کر لوں، کھانا کھا لوں، یہ کروں۔ بس جنون سوار عاشق تھے وہ، کہ یار نے بلایا ہے، اسی ٹائم اونٹ پہ سوار ہو کے تیز رفتار سے دوڑتے دوڑتے آیا ہے۔ جیسے مدینہ منورہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پہ جیسے پہنچے، گر گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں، آپ کہاں پر؟ میرے جی ساتھیوں، اور جب مدینے میں لوگوں نے دیکھا کہ بلال آ گیا، سب کے دل میں یہ آیا کہ بلال آزان دے، سب کے دل میں آیا بلال آزان دے۔ لیکن صحابہ جانتے تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ قسم کھا چکے کہ آزان نہیں دیں گے۔ لوگوں نے امام حسن حسین چھوٹے بچوں کو تیار کیا کہ جب آپ سفارش کرو، آپ کی بات کو رد نہیں کریں گے، آزان دے دیں گے۔ چھوٹے بچے چلے گئے اور فرمایا چچا جان، جیسے آپ ہمارے نانے کے لیے اذان دیتے تھے، آج ہمارے لیے اذان دیں۔ فرمایا ننھے پھولو، میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن آپ کی فرمائش ایسی ہے، آپ وہ بچے ہستیاں ہو کہ جن کی میں فرمائش کو چھوڑ نہیں سکتا، ٹھکرا نہیں سکتا، آج میں اپنی قسم توڑتا ہوں، آپ کے لیے اذان دیتا ہوں۔ اور جیسے اذان دینا شروع کی، پورے مدینے کی طرف کوہرام مچ گیا، سب کو وہی زمانہ یاد آ گیا حضور والا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے سارے مرد خواتین دروازوں پہ آ گئی، ایسے لگا کہ جیسے حضور کا زمانہ ہے، حضور ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ تھے عاشق۔ میرے جی ساتھیوں، ہم عاشق بن کر چلے ہیں،
اس لیے تو وہ شاعر نے خوب کہا ہے نا کہ بلالیوں میں بیٹھ جا. کس میں بیٹھ جا؟ بلالیوں میں. میرے جی ساتھیوں، صحابہ عاشق تھے، اپنے پیر کے عاشق تھے، حضور کے عاشق تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. میں اور آپ بھی عاشق بنے. جب ہم اپنے شیخ کے عاشق بنیں گے، اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق. ویسے محبت تو سب کے ہے، لیکن جو درجے کے حساب سے ہے. انسان پہلے فنا فی شیخ پہ جاتا ہے، پھر فنا فی رسول پہ جاتا ہے، پھر فنا فی اللہ پہ جاتا ہے. یہ درجے اللہ نے رہے. اس کے لیے اللہ نے شیخ کو ہی وسیلہ بنایا. ہم اپنے مشائخ کی قدر کریں میرے جی ساتھیوں، اور ہم عاشق بن کر چلیں. کوشش کریں گے نا